बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। दो बड़ी खबरें हैं। अमरीकी अखबार जनरल हाफिज आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहा है तो चीन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शानदार किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया है, उनका इस्तकबाल किया गया है, जबकि मुर्शद को जेल में दर्जनों बीमारियां लाक हो गई हैं। और ये भी खबर है कि अडयाला जेल में एड्स की बीमारी फैल गई है। बात घड़ी चोरी तक रहती तो ठीक था, मगर मुर्शद ने रावी की ज़मीन भी बेची और सिक्कों से मिलने वाला सोने का लोटा भी बेच दिया। और सोने पे सुहागा ये कि नकली लोटा तोशाखाना में जमा करा दिया है। अब ये क्या कहानी है? कैदी नंबर 804 420 कैसे हो गया है? शायद यही वजह कि पेशावर के स्टेडियम में हज़ारों लोग एक नुमाइशी क्रिकेट मैच देखने के लिए मौजूद थे। ये इमरान खान का होम ग्राउंड कहलाता है, लेकिन खान की ना तस्वीर थी ना पीटीआई का कोई झंडा था। तो वजह क्या बनी है इसकी आपको कहानी बताएंगे। इसके अलावा बारिशों की वजह से सैलाब की शिद्दत में इजाफा हो गया, तो पानी की सतह जो किसी हद तक कम हो रही थी वह बढ़ गई है और अगले 2-3 दिन के हवाले से एक बार फिर अलर्ट जारी किए गए हैं। तो ख़तरा अभी टला नहीं है। ट्रंप ने मोदी को एक और सरप्राइज़ दिया है। अलीम खान ने 2 दिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद बिलाखिर सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम दिया है। तो तवील वीडियो में उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दिया, तो लग रहा था कि जवाब तसल्ली बख्श है, लेकिन एक और वीडियो वायरल हो गई है जिससे उनके जवाब की ना सिर्फ धज्जियाँ उड़ी हैं बल्कि दोबारा उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल अकाउंट बाबा कोडा के नाम से कई साल से मौजूद है और उसके बारे में इतलात ये कि वो अकाउंट डिलीट हो गया। तो क्या ये अकाउंट अलीमा खान के बेटे ऑपरेट करते थे और जब से वो हिरासत में गए हैं वो तमाम अकाउंट डिसफंक्शनल होते जा रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एंटी स्टेट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट अकाउंट है जिनके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है। तो बहरहाल बाबा कोडा नामी अकाउंट डिलीट हो गया है। तो कहने वाले कहते हैं पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कितना जलील करेगी और वो कितना गैरतमंद होगा जो इक़्तिदार की खातिर अपने भाइयों भतीजों को जेल की हवा खिला रहा है और बहनों तक को गिरफ्तार कराने के लिए तैयार है। जो तोहफे में मिली घड़ी बेच कर खा जाए। और बात घड़ी चोरी तक रहती तो ठीक थी, लेकिन गल बद गई है। कैदी नंबर 804 लोटा चोर भी निकल आया है और कैदी नंबर 804 पे रावी की ज़मीन बेचने का इल्ज़ाम भी निकल आया है। यानी अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया और आपने उबाशों की तरह, उच्चकों की तरह इस मुल्क को लूटना शुरू कर दिया। दूसरों पे तो इल्ज़ाम लगाते थे, फलां ख़जाना खा गया, फलां करप्शन में ये काम कर गया, फलां वो काम कर गया। तो खान साहब ने जो काम किए हैं वो ना सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है बल्कि इंतहाई अफसोस का मुकाम है। तो अल्लाह झूठों को फ़ौरन पकड़ लेता है और उनके झूठ खोलने शुरू कर देता है। अब ये सोने का लोटा बड़ा अहम वाक़या है। ये सोने का लोटा इमरान खान साहब को भारतीय सिख यात्रियों ने दिया था जब करतारपुर गुरुद्वारे के लिए पाकिस्तान ने एक राहदारी, एक कॉरिडोर तामीर किया। तो उस वक़्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। वो प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था लेकिन उनके दौर में मुकम्मल हुआ, इफ्तिताह भी हुआ। बेसिकली जनरल बाजवा इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो उस वक़्त कुछ लोगों ने इमरान खान को सोने का एक लोटा तोहफे में दिया। खान साहब ने वो लोटा बाज़ार में बेच दिया और वहाँ से एक नकली लोटा लिया, उसके ऊपर कोटिंग कराई और वो तोशाखाना में रखवा दिया। तो नकली लोटा पकड़ा गया। तो तहकीकात शुरू हो गई कि असली लोटा किधर गया। तो पता चला खान साहब वो भी बेच के खा गए। अब ये भी वो खबर है जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। तो खान साहब पे जिस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं वो लगता यूँ है कि उनको जलील करने के लिए, उन्हें रुसवा करने के लिए, और शायद उनके मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई ही रह गई है। इंसानी तारीख के हज़ारों कुरानों में खान वहाँ हुक्मरान होगा जिस पे लोटा चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि खान साहब और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से तकरीबन कुछ 6-6.5 अरब के कीमती तोहफ़े निकाले और बदले में सिर्फ चंद करोड़ पे जमा कराए हैं। तो अब नैब ने उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। एक लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ दिन कबल इनके एक साबिक़ वज़ीर इत्तलात चौहान है, उन्होंने भी इंकशाफ किया था कि इमरान खान सोने का लोटा बेचकर खा गया। तो अब इसकी तहक़ीक़ात शुरू हो गई है। कल खान साहब का एक महबूब किस्म का या चमचा किस्म का तजिया निगार कह रहा था
کہ عمران خان نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا جس میں صرف نظریاتی لوگ شامل ہوں گے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خان کی کلٹ فالوئنگ کو بالکل اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں جس طرح کرنا چاہیے. وہ خان کے ماننے والوں کو اس قسم کا مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں جس سے ان کے جذبات کو تسکین ملتی ہے. اور یہ صحافی ہیں ہارون رشید صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی پر تو ایک جماعت نے قبضہ کر لیا. ایک صحافی ہے ہارون رشید صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خان کی جماعت پر تو کسی کرنل نے قبضہ کر رکھا ہے. تو یہ بھی مکافات عمل ہے. کل خان نے پارلیمنٹ ایک کرنل کو سونپ دی تھی اور کرنل پورا ملک چلا رہا تھا، تو آج ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو خان نے اس ملک کے ساتھ کیا. جب آپ کرنیلوں جنرلوں سے پارلیمنٹ کنٹرول کرائیں گے تو پھر وہ سیاسی جماعتوں کو بھی کنٹرول کریں گی. تو جہاں تک نئی پارٹی کا تعلق ہے، نظریاتی پارٹی ہوگی تو نظریہ کیا ہوگا؟ گھڑی بیچ دو، راوی کی زمین بیچ دو اور لوٹا بیچ دو. تو جو اپنی جماعت کو صرف اس لیے ذلیل کر رہے ہیں، تو جو شخص اپنی جماعت کو صرف اس لیے ذلیل کر رہا ہے، کبھی استعفے دلا رہا ہے، کبھی سڑکوں پہ نکال رہا ہے کیونکہ وہ اسے نکال نہیں پا رہے. تو بعض لوگ یہ کہہ رہے کہ عمران خان معافی نہیں مانگ رہا، جس دن معافی مانگے گا اس دن باہر آ جائے گا. تو بات صرف اتنی نہیں ہے، ایک اور شرط بھی رکھی گئی کہ خان اپنی بیوی کو طلاق دے گا. تو سارے وہ کام جن سے ذلت، جن سے عزت کو ہاتھ پڑتا ہے، وہ خاص صاحب سے کروائے جا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. تو اگلے نہ صرف معافی منگوائیں گے بلکہ ناک سے لکیریں بھی نکلوا رہے ہیں. تو خان کتنا پاپولر ہے، کتنا مقبول ہے، اس کی مقبولیت آج پشاور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں دیکھنے والی تھی جس کا نام ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم ہے. لیکن کے پی کے حکومت نے زبردستی اس کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا ہے. خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ اس کا نام مت تبدیل کرنا، لیکن چمچے خان صاحب سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان اسٹیڈیم ہے. تو آفیشیلی اس کا نام چینج نہیں ہوا، لیکن کے پی کے گورنمنٹ نے خوش رکھنے کے لیے عمران خان کو اس کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا ہے. جڑا کھا دیا گاجرات ٹیڈونا دے پیڑ. اب پختونخوا میں حکومت بھی عمران خان کی ہے اور وہاں کی جو عوام ہے اس کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ خان کو خان سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ خانوں کی اس ملک میں حکومت ہونی چاہیے. تو اسی لیے اسے امت مسلمہ کا مقبول ترین لیڈر سمجھا جاتا ہے. تو پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک میچ ہو رہا تھا، اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، لیکن عمران خان کی کچھ تصویر نہیں تھی. حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ میچ اس نے کرایا، حالانکہ یہ میچ شاہد افریدی نے ارینج کیا تھا اور اس میں بابر اعظم کی شمولیت کی وجہ سے لوگ آ گئے، کیونکہ بابر اعظم کو جب سے ٹیم سے نکالا گیا اس کے لیے بھی ہمدردوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. جب تک بابر اعظم کرکٹ کھیل رہا تھا اور اس کی پرفارمنس دن بدن گرتی جا رہی تھی، بڑی تنقید ہو رہی تھی، تو بالآخر اس کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا اور سوچا گیا ایک نئی ٹیم بنائی جائے. اب بابر اعظم کے فین بڑھ گئے ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کے پی کے لوگ اس شخص کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں جسے ٹھڈے مار کے نکال دیا جائے، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے بابر اعظم ہو. بابر اعظم کے بارے میں میری کنوکشن یہ کہ وہ بہت اچھا بیٹسمین ہے، کا جو ساتھیوں کے ساتھ رویہ ہے، بہت سارے ٹیلنٹڈ کریکٹر اس نے ضائع کر دیے محض اپنی انا کی تسکین کے لیے. اس کے دو اپنے سگے کزن بھی اس میں شامل ہیں جن کو اس نے کرکٹ سے آؤٹ کرایا. جس طرح عمران خان صاحب نے ماجد خان کو آتے کرکٹ سے نکالا تھا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا ایسا قبیلہ، کیا ایسی سوچ ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو آپ سے اچھے ہوں ان کو آپ نکال باہر کریں. بابر اعظم کو جب سے ٹیم سے نکالا گیا تو پشاور اسٹیڈیم بھر گیا، لیکن عمران خان کی وہاں پہ فالوئنگ نہیں ہے. تو لوگوں نے سوال اٹھایا، کہا کہ دیکھیں عمران خان کی تصاویر لگانے پہ پابندی ہے، لانے پہ پابندی ہے، نعرے لگانے پہ پابندی ہے. تو کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت خود دعویٰ کر رہی کہ ایونٹ انہوں نے کرایا. تو ان کی مرضی کے بغیر کوئی کیسے کسی کو روک سکتا ہے کہ وہ تصویریں یا جھنڈے نہ لے کر جائے. تو پی ٹی آئی کے تو ایک لوگ بہت بڑے کام تھے، کچھ لوگ گئے وہاں پہ نعرے وعرے لگوانے کی کوشش کی زبردستی عمران خان کے حوالے سے، لیکن بات نہیں بنی. کسی سروے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ سازش کس نے کی، کس نے جھنڈے نہیں لے جانے دیے، کس نے وہاں پہ عمران خان کی تصاویر نہیں لے جانے دی. تو ہر جگہ عمران کی تصاویر اور جھنڈے لے جانا ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا. یہی بات آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کسی ایک شخص کا ملک نہیں ہے، یہ سب کا ملک ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ کہ
ان کی ایک میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے. یہ میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں عمران خان کے طبی معائنے کے لیے علیمہ خان کی درخواست پر ہوئی. تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ رکھی عدالت کے سامنے اور کہا ان کا بہت بار میڈیکل چیک اپ ہو چکا ہے. عمران خان کو ایک نہیں، دو نہیں، تین چار بلکہ کئی بیماریاں ہیں، اور کچھ بیماریاں تو بہت خطرناک ہیں. خان صاحب کو دانتوں کی بیماری ہے، کان ان کے ٹھیک نہیں ہے، ان کو صحیح سنائی نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں شاہ شاہ کی آوازیں آتی ہیں. ناک بھی ٹھیک نہیں ہے، گلے، آنکھ اور ہڈیوں سمیت کئی طبی شکایات ہیں. کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. تو آنکھوں کا ڈاکٹر، گلے کا ڈاکٹر، آرتھوپیڈک سرجن، ENT، کئی لوگوں نے ان کو چیک کیا ہے، ان کو دوائیاں بھی دی ہیں، لیکن ان کی بیماریاں جو ہے وہ خاصی خطرناک ہیں. اور ایک رپورٹ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں جمع نہیں کرائی، وہ میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں پچھلے چند ماہ کے دوران جو سب سے خطرناک مرض ہے وہ ایڈز ہے، جس میں اضافہ ہوا ہے. تو اب خان صاحب کو ایڈز ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب سے خان صاحب اڈیالہ میں گئے ہیں وہاں پر ایڈز کے مرض میں اضافہ کیوں ہوا ہے. تو آخری معائنہ جو ہوا عمران خان کو 12 اگست کو 4 رکنی ٹیم نے کیا تھا، جس کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے. اور کچھ پوشیدہ بیماریاں بھی ہیں جو کہ بتائی نہیں گئیں. اس کے علاوہ سیلاب کی زد میں آنے والی پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسی چل رہی ہے. اور علیم خان جو وفاقی وزیر بھی ہیں اور بہت بڑے ریئل اسٹیٹ آنر بھی ہیں، بہت سارے پروجیکٹ وہ چلاتے ہیں، تو انہوں نے آج بتایا کہ ان کی جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے انہوں نے شروع نہیں کی تھی، بلکہ یہ ریور ایج سوسائٹی تھی. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو پارک ویو لاہور کے بارے میں بتا دوں. پارک ویو لاہور جو ہے یہ پروجیکٹ جو کہ ریور ایج کے نام سے تھا، یہ 2006 میں بنایا تھا اور اس کے مالکان اور تھے. میں نے یہ بینک سے خریدا 2010 میں. اور وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ڈیولپرز ہیں جنہوں نے لوگوں سے 2-2 لاکھ کی زمین لی اور اس کے بعد اس کو 2-2 کروڑ روپے کنال کے حساب سے بیچا. اگر کوئی ایک گھر بھی اس سے افیکٹ ہوا ہے اور کسی ایک کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں ان کا بھائی بن کے ان کے لیے اسی طرح حاضر ہوں گا جس طرح میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے حاضر ہوں. اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ ریور ایج سوسائٹی کس کے پاس تھی، وہ کون لوگ تھے. یہ پیپل پارٹی کے ایک بہت مشہور سینیٹر ہوا کرتے، سینیٹر گلزار خان. اور بی بی جب بھی لاہور آتی تھی تو سینیٹر گلزار کے ہاں مہمان ہوتی تھی. اپر مال پہ ان کا گھر ہے. ان کے 2 صاحبزادے ہیں، وقار احمد خان اور عمار احمد خان. تو یہ ریور ایج سوسائٹی سینیٹر عمار احمد خان کی تھی. تو بہت مالدار لوگ ہیں. سینیٹر عمار، ان کے بھائی وقار احمد خان، ان کے والد گلزار احمد خان، یہ تینوں سینیٹر رہے ہیں. تو یہ ان کی سوسائٹی تھی جو بینک نے خریدی، بینک سے علیم خان نے خریدی. تو علیم خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میرے پہ بلا وجہ الزام لگائے جا رہے ہیں اور میں جن لوگوں کا نقصان ہوا پورا کر دوں گا. تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی وضاحت دی. تو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی پھر ایک اور ایشو شروع ہو گیا. کچھ لوگ وہاں گئے ہوں گے جنہوں نے وہاں پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی اور سوسائٹی کے لوگوں نے انہیں روکا. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بدماشی ہو رہی ہے، علیم خان کی سوسائٹی میں گنڈے چھوڑ دیے گئے ہیں. آپ سارے یوتھ وہاں پہ موبائل لے کے پہنچے ہوئے ہیں، موبائل اور ایک ہینڈ فری، اور سب سے پوچھتے پھرتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہ یوتھیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے. حالانکہ ایک پارک ویو نہیں ڈوبی، اس کے ساتھ تھیم پارک ہے اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں. ان میں سے کسی سوسائٹی کا آپ ذکر نہیں سن رہے. کئی سوسائٹیاں تو ایسی ہیں جو پوری کی پوری ڈوب گئی ہیں اور وہاں عام لوگوں کے گھر ہے، لیکن سب کو فکر کس کی ہے؟ پارک ویو کی. اس میں امیر لوگ رہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں شور کیوں مچ رہا ہے. شور اس لیے مچ رہا ہے کہ اس میں یہ جو بلاک ڈوبے ہیں نا، یہ اوورسیز بلاک کہلاتے ہیں اور اس میں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق PTI سے. انہوں نے اس دور میں یہاں پہ جگہ لی کہ ان کو خیال یہ تھا کہ عمران خان کی جماعت میں جو 2 بڑے سیاسی رہنما ہیں، ایک تو جہانگیر ترین تھے اور دوسرے علیم خان تھے. تو پارٹی کے نمبر 2 یا نمبر 3 کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو پارٹی کے لوگوں نے خرید لی، آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا گیا. تو یہ ہو سکتا ہے علیم خان کی ایک بزنس اسٹریٹجی بھی ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا خان صاحب کا بیرون ملک ووٹ بڑا ہے اور یہ سب ان کے کلائنٹ ہے. تو جب وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک اوورسیز بلاک اناؤنس کریں گے تو اوورسیز کے لوگ یقین کر لیں گے کہ یہ اپنا بندہ ہے. تو وہ یقین کر کے جن لوگوں نے گھر لیے اپنا بندہ سمجھ کے لیے، وہ اصل مسئلہ ہے کہ ان کے گھر ڈوب گئے ہیں.
باقی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو اس لیے علیم خان صاحب کی دھلائی. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ علیم خان گالا کنڈے پی ٹی آئی والے نکالے علیم خان کو, جڑا کھادیاں گاجرا ٹیڈونا دے پیڑ. علیم خان نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ بھگتے گا اور بھگت بھی رہا ہے. اتنا بڑا آدمی جس طرح ٹگے ٹوکری ہو گیا ہے اور اس کو جتنا برا بلا کہا جا رہا ہے. اب یہ ویڈیو بنائی گئی ہے لیکن کچھ بھی ہے, اس کے ذریعے دوبارہ سے علیم خان کے اوپر بیشنگ شروع ہو گئی ہے. اگلی خبر یہ کہ راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کی رہنما کنول شوذب کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں ساتھی دہشت گردی عدالت کے جج نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور کہا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے 3 سپٹمبر کو پیش کیا جائے. تو عدالتی حکم کے بعد چکلالہ پولیس تحریک انصاف کی رہنما کے گھر گئی, چھاپا مارا لیکن وہ موجود نہیں تھی اور یہ چھاپا دن کی روشنی میں مارا گیا. لگتا ہے پولیس بھی سمجھدار ہو گئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں نہیں گئی, ورنہ پی ٹی آئی والے ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں کہ دیکھو رات کو یہ عورتوں گھروں میں گھس رہے ہیں. تو ہاتھ لگے ہوئے نا سب لوگ, تو یہ ڈرامے اس طرح کرتے ہیں. اس کے علاوہ خبر یہ کہ 9 مئی سے متعلق جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شاہریز خان کو بھی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. اس سے پہلے ان کے بھائی شیر خان کو 5 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل کیا گیا تھا. اب شاہریز کو بھی جوڈیشل کر دیا گیا ہے. ان کو بھی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا, لیکن ان کو جیسے جوڈیشل کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ بابا کوڈا کے نام سے ڈیلیٹ ہو گیا, جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اکاؤنٹ علیمہ خان کے صاحبزادے آپریٹ کرتے تھے. کئی اور اکاؤنٹس کے بھی نام لیے گئے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے اور اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرانا شروع کر دیے ہیں. اسی وجہ سے مزید ریمانڈ کی بجائے انہیں جیل بھیج دیا گیا. اب بات کرتے ہیں سیلاب کی. پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی ہے. 15,16,603 لوگ متاثر ہوئے ہیں. متاثرہ علاقوں سے 4,81,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. 2,038 گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں. دریائے چراب کے پانی سے 1,159, راوی سے 462 اور ستلج میں سیلاب سے 391 موضع جات متاثر ہوئے ہیں. میں نے اس حوالے سے آج معلومات شیئر کی اور یہ بھی بتایا کہ سیلاب میں پھنسے افراد کا سراغ لگانے کے لیے اور فوری مدد فراہم کرنے کے لیے اب پہلی بار ڈرون سروس استعمال کی جا رہی ہے اور تمام دریاؤں کی ڈرون کے ذریعے سرویلنس بھی کی جا رہی ہے. دریائے راوی, چناب اور ستلج کے متاثرہ علاقوں میں یہ ڈرون پرواز کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. اس کے علاوہ ایک لائیو فیڈ کا لاہور میں مرکز قائم کر دیا گیا جو مانیٹرنگ کر رہا ہے. تو یہ میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ سے کہ پانی میں اترنے کی بجائے وہ مرکزی نظام بنائے, اس کو مانیٹر کریں. اور یہ ڈرون فیڈ جو ہے یہ جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی نظام سے منسلک ہے جو آٹومیٹڈ ڈیٹا بھی بنا رہی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے دیہات تباہ ہوئے اور کتنے لوگ وہاں سے ریسکیو ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی بہت سے جگہوں پر سیلابی پانی کی آمد ہے. اور ایک اہم بات جو میں نے پچھلی پروگرام میں بتائی تھی اور دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, انڈیا کیا کر رہا ہے کہ بارش وہاں بھی ہو رہی ہے, بارش یہاں بھی ہو رہی ہے. وہ سارا پانی ڈیم کے اندر جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اچانک ڈیم کے دروازے کھول دیتا ہے, سپل ویز کھول دیتا, تو پانی نیچرلی پنجاب کی طرف آتا ہے. تو انڈیا کا پنجاب بھی سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے اور پاکستان کا پنجاب بھی سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے. اور یہ باقاعدہ پلاننگ سے کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کیا جا رہا کہ تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑا جائے. اب پنجاب میں بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں جس سے اور زیادہ پرابلم ہو گئی ہے. 2 ستمبر تک مزید بارشیں ہو سکتی ہے اور بھارتی علاقوں سے پانی بھی چھوڑا جا سکتا ہے. ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے ندی نالے پھر بھر گئے ہیں اور نشیبی علاقوں اور آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا, سڑکوں پانی کھڑا ہے. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اب بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. ملکہ دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں اور گڈو خان کی قادر آباد اور جسر پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. سکھر, کوٹری, مرالہ اور ہیڈ اسلام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. کئی علاقوں میں سیلابی پانی اترنے سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے, تو خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بڑی خبر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس آج شروع ہو رہا ہے اور پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان اور انڈیا کے سربراہان آمنے سامنے بیٹھیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چین پہنچے تو ان کا جس طرح استقبال کیا گیا وہ بہت ہی خوش آئند تھا. اس پہ بہت لوگ خوش ہیں, پاکستانی بڑے خوش ہیں. اور خوش اس لیے کہ مودی صاحب بھی چائنا گئے ہیں, ان کا اس طرح استقبال نہیں ہوا جس طرح شہباز شریف کا استقبال کیا گیا. تو ساڈا بابا پھر بھی اتے ہے.
چین نے مودی کے لیے 2-4 لوگ بھیجے جیسے فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، جبکہ شہباز شریف کے لیے پورا انہوں نے ایک کانوے بھیجا، کافی لوگ گئے ہوئے تھے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح استقبال کیا کہ جیسے کوئی حج اور عمرے سے واپس آتا ہے نا، تو لوگ وارم ویلکم کرتے ہیں کہ لو جی بندہ باہروں آ گیا ہے، یا طویل عرصے کے بعد کوئی کمائی کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا استقبال کیا گیا جس میں گرم جوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس سے پاکستانیوں کو بھی خوشی ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ کہ کیا دونوں ساتھ بیٹھیں کہ نہیں بیٹھیں گے۔ انڈیا کی پوزیشن بڑی عجیب و غریب قسم کی پوزیشن ہے، کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹرمپ ان کی بینڈ بجا رہا ہے۔ اب خبر یہ کہ ٹرمپ نے انڈیا کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ٹرمپ بہت سخت ناراض ہے، مغربی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مودی ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہا اور ان سے بات بھی نہیں کر رہا۔ تو ٹرمپ انڈیا سے بہت ناراض ہے اور اس کو پوری دنیا رپورٹ بھی کر رہی ہے۔ تو ایک اور امریکی اخبار میں ایک فورن پالیسی ایکسپرٹ ہے ایلدار محمدوف، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی تعریفیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے اور سفارتی میدان میں برتری حاصل کرتے ہوئے امریکہ میں اپنی پوزیشن بہتر کی اور ٹرمپ کی قربت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان نے ٹرمپ کی ثالثی کو سراہتے ہوئے نہ صرف تعریف کی بلکہ انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا۔ بھارت نے تو امریکہ کا کردار ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر ٹرمپ بڑے ناراض ہیں۔ اخبار کے مطابق بھارتی وزیر نریندر مودی امریکہ کا دورہ کرنے میں بھی ناکام رہے، جبکہ ٹرمپ نے پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس مدعو کیا، اور جنرل عاصم منیر کے متوازن اور مستقل مزاج رویے نے ٹرمپ کو متاثر کیا اور دونوں رہنماؤں میں بڑے گہرے تعلقات ہو چکے ہیں، جبکہ مودی بھاگتا پھرتا ہے۔ اب یہ وہی مودی ہے جو پاک بھارت جنگ سے پہلے 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا، دماغ بڑا اوپر تھا اور پوری دنیا کو للکار رہا تھا کہ ان کی اکانومی بہت بڑی ہے، 4 کھرب ڈالر کی اکانومی ہے انڈیا کی، اور امریکہ کی 30 کھرب ڈالر کی ہے اور چائنا کی 18 کھرب ڈالر کی ہے آلموسٹ۔ یہ تینوں بڑے ملک ہیں اور کوئی شک نہیں کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، پاکستان کے مقابلے میں تو بڑی اکانومی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس نے جو لڑائی مول لی وہ اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ آ بیل مجھے مار، اس نے اڑتا تیر لیا اور وہ اس کو اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ شاید اس سے بڑی غلطی اس نے زندگی میں کی ہو کہ امریکہ جیسے ملک سے اس کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ کو اپنا یار کہتا تھا، لیکن ٹرمپ نے اس کی رج کے بینڈ بجائی ہوئی ہے اور اب مجبور ہو گیا مودی کہ وہ چین کے ساتھ دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائے، ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے، کیونکہ امریکہ تو لفٹ نہیں کرا رہا۔ تو پاکستان نے وہ تاریخی مقام حاصل کر لیا ہے جس میں وہ دنیا کی کئی عالمی طاقتوں سے بیک وقت دوستی رکھ سکتا ہے اور کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے بہت بڑی اچیومنٹ، اور یہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی خود مختاری جو ہمیں کئی سالوں میں آج تک نہیں حاصل ہوئی۔ کبھی ہم امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو چین ناراض، کبھی چین کے ساتھ جائیں تو امریکہ ناراض، کبھی کسی اور ملک کے ساتھ کھڑے ہوں تو سعودی عرب ناراض، اور سعودی عرب کے ساتھ جائیں تو کوئی اور ملک ناراض۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی پہلی بار وہ پوزیشن بنی ہے کہ جس پر ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگوں کو شاید اس کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لیکن یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے، جس میں پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا کہ بیک وقت 2 عالمی طاقتیں پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات میں ہیں۔ تو آپ ٹائمنگ دیکھ لیں، شہباز شریف کا چائنا میں استقبال دیکھ لیں اور امریکہ میں پاکستان کے آرمی چیف کی تعریفیں دیکھ لیں، تو یہ سب ایک بڑی زبردست کامیابی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد لوٹا چوری کر لیتے ہیں اور اس لوٹے کو بازار میں بیچ دیتے ہیں اور رنگ کرا کے جعلی لوٹا توشہ خانہ میں جمع کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جیل میں عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع بہت خیال رکھیے گا۔